अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। BA BSc TY SCC स्किल के इस पेपर में हम लोग इश्तिहारात से मुतालिक़ मालूमात पढ़ रहे हैं। इश्तिहार एक अहम मौजू है अखबारात के लिए भी और हमारे सिलेबस के लिए भी, टीवी के लिए भी और दिगर मीडिया के लिए भी। दरअसल इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इश्तिहार की तारीफ़ देखी थी कि इश्तिहार किसे कहते हैं। इश्तिहार ये जो लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने होते हैं शोहरत देना, मशहूर करना, इतला, ऐलान, छपा हुआ कागज़ या जिसके ज़रिए किसी चीज़ की शोहरत की जाए। ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है इश्तिहारात, और इश्तिहारात इतने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं तो उसकी ज़ुबान किस तरह होना चाहिए ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इश्तिहार जो होते हैं अवाम व ख़वास, ये हर दो फ़र्द के लिए, जो समाज के दो हिस्से होते हैं, एक अवाम व ख़वास होती है, एक तालीम याफ्ता होते हैं, एक ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं होते हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हर दो फ़र्द के लिए इश्तिहारात की ज़ुबान इस तरह होना चाहिए कि हर दोनों के लिए ये ज़ुबान बआसानी समझ में आ सके। चूँकि हम देखते हैं कि समाज में ख़ास लोगों की बनिस्बत आम लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, यानी पढ़े लिखों की बनिस्बत अनपढ़ लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। इसलिए इश्तिहार की ज़ुबान सादा आम फहम होनी चाहिए। मुश्किल अदक अल्फाज, पेचीदा जुमले, बहुत ही ज़्यादा फसाहत व बलागत वाली ज़ुबान अगर इस्तेमाल की जाएंगी, ज़ाहिरी बात है, तो इश्तिहार का जो मकसद होता है, क्या मकसद होता है, इस चीज़ की तशहीर, मालूमात दूसरों तक की जाए, तो वो जो मकसद है यकीनन वो फ़ौत हो जाएंगे। इसलिए मुश्किल और अदक अल्फाज से किनारा कशी इख्तियार करते हुए पेचीदा जुमले और फ़क़रे भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि बिल्कुल सीधी सादी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। क्योंकि इश्तिहार देने का एक बुनियादी मकसद ये भी होता है कि जो जिस चीज़ का इश्तिहार दिया गया है उस चीज़ के मसनूआत, रोज़मर्रा की अशिया, अपने ख़यालात व नज़रियात और ख़िदमात से अवाम को वाकिफ़ करवाया जाए। इश्तिहार भी एक तरह की ख़बर या ख़बरनामे की तरह होती है, लेकिन ख़बरों की ज़ुबान से इश्तिहार की ज़ुबान मुख्तलिफ़ होती है। याद रखिएगा, ख़बरों की जो ज़ुबान होती है उसकी उस ज़ुबान में और इश्तिहार की ज़ुबान में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इश्तिहार साज़ी दरअसल एक बहुत ही अहमियत का फ़न है, एक हुनर है, एक आर्ट है। इस फ़न में महारत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि दिगर फ़नून जो होते हैं उनमें भी महारत हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत लगती है, लगन लगती है, कोशिश करनी पड़ती है ना, तसलसल के साथ मश्क करने की ज़रूरत होती है। तो इश्तिहार साज़ी भी दरअसल एक तख्लीक़ी फ़न है। इश्तिहार, किसी चीज़ का इश्तिहार बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। एक आदमी आकर कह दिया कि मुझको बनियन का इश्तिहार बनाना है, अब उस मौजू से मुनासिबत रखने वाली बातें, अल्फाज, ख़यालात को तख्लीक़ देना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए तख्लीक़ी सलाहियतों से मालामाल होना उस शख्स का ज़रूरी होता है जो इश्तिहार साज़ी के फ़न से वाबस्ता है। तख्लीक़ी सलाहियतों के अलावा ज़ुबान व बयान पर भी उबूर और क़ुदरत लाजिम है। किस इश्तिहार के लिए किस तरह की ज़ुबान होना, ये बात भी इश्तिहार साज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वाकिफ़ होना ज़रूरी है। क्योंकि हम अपनी दिल की बात दूसरों तक पहुँचाने, मौसर तरीक़े से पहुँचाना होता है। जिस ज़ुबान में इश्तिहार बनाया जाना मकसूद हो, उस ज़ुबान की तहज़ीबी रिवायत, उस ज़ुबान में बोलने वालों के मज़हबी एतक़ादात, समाजी सूरत हाल और उसकी अदबी व तहज़ीबी सरमाए से वाक़फ़ियत होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, इस फ़न को जानने के लिए इल्म नफ्सियात से वाक़फ़ियत होना चाहिए, ज़ुबान दानी से वाक़फ़ियत होना चाहिए, है ना।
اور بازار کا مطالعہ بھی ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے اشتہارات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اخبار کے رسالے کے لیے اشتہار کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، تو ٹی وی اور ریڈیو کے لیے کچھ اور۔ اخبار اور رسالے میں اشتہار جو دیا جاتا ہے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اشتہار کے لیے اخبار میں چونکہ پرنٹڈ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جگہ، ایک اسپیس ہوتی ہے، اسی کے مطابق جتنا اسپیس ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے، تو اشتہار کو اسپیس سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بنسبت، اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو اور ٹی وی پر یہاں وقت درکار ہوتا ہے، جتنا زیادہ وقت اگر اشتہار سازی میں وقت صرف ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی قیمت اس کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اشتہار مختصر مفید انداز سے، بات پوشیدہ بھی نہ رہ جائے اور بات بہت واضح بھی نہ ہو جائے، اس طریقے سے متاثر کن، زبردست جو ہے خوبصورت بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور پرنٹ میڈیا میں اسپیس کے مطابق اشتہار طے ہوتا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا میں وقت کے درکار، وقت کی اہمیت سے ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ اشتہار کسے کہتے ہیں، اشتہار کی تعریف کیا ہے، اس کی زبان کس طرح ہونا چاہیے، اس کے فن سے واقفیت کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ اب ضرورت تو دراصل ضرورت کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشتہارات جو ہوتے ہیں وہ میڈیا کا ہے، جس میڈیا سے اشتہارات آ رہے ہیں اس کی وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہمیت رکھتے ہیں۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی اہمیت رکھتی ہے اسی طرح جو ہے اشتہارات بھی اس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ اشتہارات کے بغیر کسی بھی میڈیا کا تصور ناممکن ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو۔ اگر ہم پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو مالک اخبار کے لیے اشتہارات جو ہوتے ہیں وہ آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جتنے اشتہارات اخبار کے مالک کو ملیں گے اس کی اتنی قیمتیں وہ وصول کرے گا، اور ان تمام قیمتوں کا استفادہ اس اخبار کے مالک کو ہوگا۔ اشتہارات نے جدید زندگی میں ایک زبردست انقلاب پیدا کیا ہے، یعنی ایک طرح تو اس میڈیا والے کو، چاہے اخبارات والا ہو چاہے میڈیا والا ہو، الیکٹرانک میڈیا والا ہو، ہر دو کے لیے یہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ دوسرا، اشتہارات جو ہے یہ جدید زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہو گئے ہیں۔ ہر ملک میں اشتہارات کی وجہ سے عام زندگی کے کئی شعبہ جات متاثر ہوئے ہیں۔ انسانی زندگی کے معیار میں بلندی لانے میں اشتہارات ایک وسیع اور وقوع ذریعہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اشتہارات نے عصر جدید میں، اس زمانے میں انسانوں کو کئی نئی قدروں سے روشناس کرا ہے۔ نئی چیزوں سے ہم واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ہر وہ شے جو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن اشتہارات کے ذریعے سے بآسانی جو ہے اس کا علم ہمیں ہو جاتا ہے۔ عوام کے عادات اور اطوار پر اثر پذیر اشتہارات نے نظریات اور خیالات کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کیا ہے۔ انسان کی عادتیں اور اس کی طرز زندگی پر اشتہارات کے کئی اثرات نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی، مثال کے طور پر گھر میں کوئی ایک چیز ہے، جیسے کہ مکسر ہے، جیسے کہ واشنگ مشین ہے، ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، لیکن جب وہ اشتہار کو دیکھتا ہے اور اس کی ضرورت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ چیز کو خریدے، تو یقیناً اس کی زندگی میں ایک انقلاب ہے، وہ نئی چیز اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ صحیح معنوں میں اشتہارات نے انسانی زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ اشتہارات کے وسیلے سے تاجر اور گاہک یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، یعنی جو گاہک ہوتا ہے، جو کنزیومر ہوتا ہے، وہ اشتہار کے ذریعے سے اس دکاندار کے بھی قریب آتا ہے، اس شے کے قریب آتا ہے، اس شے سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ غور سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہر اشتہار سے ہمیں کچھ نہ کچھ خبر
مل ہی جاتی ہے، اس کی تعلیمی اہمیت بھی تسلیم شدہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے جتنی اشیاء ہوں گی، جتنی اشیاء کا اشتہار ہوگا اور جتنی اشیاء کے اشتہارات بازار میں عوام و خواص کے ہاتھوں میں جائیں گے، اتنی ہی زیادہ وہ شے لوگوں کے علم میں آئے گی، اتنی ہی زیادہ لوگ اس کو پسند کریں گے، اتنا ہی زیادہ اس کی فروخت ہوگی، اور بازار میں ایک طرح کا کاروبار، پیسے کا ریل پیل جس کو کہتے ہیں، وہ پھیل جائے گا۔ لہٰذا اس نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اشتہارات جمہوری نظام میں کافی اہمیت رکھتے ہیں، ایک طرح کا کردار ہی ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی تجارتی اعلان کو ہم اشتہار کہتے ہیں، یہ تو اس کی تعریف ہوگی۔ اس اعلان کے لیے اشتہار کا نرخ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی اشتہارات جس میڈیم سے ہم تک آتے ہیں، اس میڈیم کو، اس ذریعے کو، اشتہار دینے والے کو اس کا نرخ، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اشتہارات کے ذریعے صرف اشیاء ہی فروخت نہیں کی جاتی، ان کے ذریعے پیشہ ورانہ خدمات کی تشہیر بھی کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کام کے لیے ماہرین ہمارے پاس دستیاب ہیں، یہ بھی ایک اشتہارات ہے۔ یہاں کوئی شے تو نہیں بیچی جا رہی، لیکن پیشہ ورانہ ماہر شخصیات کی خدمات سے بھی آپ کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز اپنے دواخانوں کا اشتہار دیتے ہیں، ہے نا۔ نجومی اپنے علم نجوم کے تقدیر بتائی جائے گی، تقدیر پلٹا دی جائے گی، اس قسم کا جادو ٹونا ختم کیا جائے گا، اس قسم کے بھی اشتہارات ہم نظر آتے ہیں۔ عامل ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی خدمات کے ضمن میں اشتہارات جو ہے اخبارات میں یا الیکٹرانک میڈیا میں شائع کرتے رہتے ہیں، اور ہر اشتہار کا مقصد عوام سے روپیہ کمانا ہے، بنیادی بات ہے۔ کسی مقصد کے لیے ہمدردی حاصل کرنا یا کسی نظریے کے لیے تشہیر کرنا ہوتا ہے۔ الگ الگ نظریے ہوتے ہیں، کوئی پیسے کماتا ہے، کوئی مقصد کے لیے کرتا ہے، کوئی جو ہے ہمدردی کے لیے کرتا ہے۔ آج کی زندگی میں اشتہارات کا اتنا دخل ہو گیا ہے کہ اب ان سے فرار مشکل ہو گیا ہے، ہم ان سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اشتہارات کا مقصد عوام کو کسی نئی بات کی آگاہی دینا ہے، اس شے کی تشہیر کرنا ہے، اور ایک طرح سے ہر دو کے لیے یہ فائدہ بخش ہے۔ اشتہارات بازی اور فن فروشندگی، اشتہارات بازی یعنی سیلز مین شپ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اشتہار بازی کو مطبوعہ عمل فروختگی بھی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اشتہار بازی ایک بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور اشتہارات سے ہر دو کے لیے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس شخص کے لیے بھی جس نے اشتہار دیا ہے، کیونکہ اشتہار دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس شے یا جس چیز کے لیے وہ اشتہار دے رہا ہے اس کو فائدہ حاصل ہو، تو اس کے لیے بھی فائدہ بخش ہے۔ جس کے لیے یہ اشتہار دیا ہے اس کے لیے بھی ظاہری بات ہے وہ اس شخص سے اس کی جو کچھ بھی قیمت ہوتی ہے، نرخ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس سے حاصل کرتا ہے، تو یہ جو ہے ظاہری بات ہے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہی اہمیت رکھتا ہے۔ دور ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہار بازی کی ضرورت نہیں تھی، لوگ محدود تھے، مارکیٹ محدود تھی، ضروریات محدود تھے، چیزیں کمپٹیشن کا زمانہ نہیں تھا۔ دیکھیے کمپٹیشن کے سبب بھی اشتہارات کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ میری بھی شے ہے، آپ کی بھی شے ہے، اور بازار میں کئی لوگ ہیں، ایک طرح کا ایک پین ہے تو 50 اقسام کے کمپنیاں ہوتے ہیں، لیکن ہر پین والا اپنی پین کی الگ انفرادیت کو بتلاتا ہے، اور اسی انفرادیت کے سبب بازار میں وہ پین زیادہ فروخت ہوتی ہے۔ اب وہی انفرادیت بتلانے کے لیے اشتہار کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کمپٹیشن جو مارکیٹ میں ہوتا ہے، اس کمپٹیشن کے سبب بھی جو ہے اشتہارات کی ضرورت ہوتی ہے، جو دور ماضی میں نہیں تھا، ہے نا۔ بہت قدیم زمانے میں بھی اگر ہم چلے جائیں تو آدمی تو جنگل میں رہا کرتا تھا، تب تو یہ تمام چیزوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن دور ماضی میں تھوڑا سا اور چلے جائیں،
حال میں اگر دیکھیں تو اس وقت بھی بہت ساری چیزوں کی بہتات نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے زندگی ترقی کرتے جا رہی ہے ویسے ویسے اشتہارات بازی کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے، اور عوامی ضروریات میں بھی ظاہری بات حیرت انگیز طریقے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ضرورت ایجاد کی ماں کہا جاتا ہے۔ اشتہارات بھی خاص ضرورت کی تکمیل کے لیے عالم وجود میں آئے ہیں اور مسلسل ترقی پذیر ہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اشتہارات بہت زیادہ ضروری ہے، وقت کی اہمیت ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور جتنی چیزیں مارکیٹ میں ایجاد ہوں گی اتنی ہی زیادہ اس کی تشہیر ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ چیز ایجاد ہوگی اس کی تشہیر نہ ہو تو پھر ایجاد کرنے والے کے لیے فائدہ نہیں، فروخت کرنے کے والے کے لیے فائدہ نہیں، اور جو کنزیومرز ہوتے ہیں، جو گاہک ہوتے ہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورت کی چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تو فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ تو پیسے کا ایک طرح کا سرکولر چلانے کے لیے، ایک سرکل چلانے کے لیے، ایک پہیہ چلانے کے لیے اشتہارات کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر باتیں ہیں، اس کی اہمیت اور مقاصد کو بھی ہم دوسرے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔